माला भी पहनाई जाएंगी और भी बहुत कुछ होगा। मैं प्रोग्राम को ज़्यादा तवील न करते हुए अपने जवान मुकर्रिर जनाब मुफ्ती मोहम्मद तसव्वुर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब कारी तसव्वुर साहब आ जाएं स्टेज पर, और जो इधर रकूमात आ रही हैं उनको एक डायरी में तहरीर कर लें। कारी तसव्वुर साहब स्टेज पर, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तसव्वुर साहब फाजिल नौजवान, और इंशाअल्लाह अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। सभी हजरात से गुजारिश है कि इत्मीनान और सुकून क़ल्बी के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह बहुत ही उम्दा बयान आप तमाम हजरात के सामने होगा, दिल थाम करके बैठे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु। अम्मा बाद, क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तो एक टूटा हुआ तारा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सरैया से ज़मी पर आसमाने हमको दे मेरा। बहुत अच्छे मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम काबिल कदर बुजुर्गों, ये जो हमारी औरतें हैं इनसे कह दीजिए या तो चली जाएं या यहाँ से या खामोश हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि शैतान सिर्फ वसवसा डाले, कभी कभी शैतान बच्चों की शक्ल में, इन जो आवाज़ कर रही हैं इन ख़वातीन की शक्ल में, और कुछ हमारे नौजवानों की शक्ल में आता है, और फिर अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चला जाता है। उसकी कोशिश काविश ये रहती है कि कोई अच्छी बात इनके कानों में न पड़ जाए, ताकि ये उसे सुनकर उस पर अमल करके कहीं दुनिया से कामयाब होकर न चले जाएं। बेशक। इसलिए इनसे कह दीजिए या तो चले जाएं यहाँ से या फिर खामोश हो जाएं। ये शैतानियत और तागुतियत के काम को अंजाम यहाँ न दें। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम काबिल कदर बुजुर्ग और मेरे साथी और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हमारे स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं। हज़रत कारी मोहम्मद जावेद साहब की दावत पर किसका नाम लें और किसका छोड़ दें, पूरा स्टेज उलमा से हमारा भरा हुआ है। मेरे दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़्ज़ाम, अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें दीन की निस्बत कुछ देर बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, और इस मजलिस की निस्बत चूँकि शरीयत इस्लामिया से है, तालीम रसूल से है, सीरत रसूल से है, और निस्बत इसकी तालीम कुरान से है, तो इस मजलिस को हम इसकी कैफियत के एतबार से, इसकी कमियत के एतबार से इसे कमज़ोर और छोटा न समझें, बल्कि अपनी अहमियत के एतबार से, अपनी ज़रूरत के एतबार से और अपने अंदर लिए हुए एक भारी भरकम उन्वान के एतबार से ये इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम है। और इसकी मिसाल ये है
کہ جب کسی کی نسبت کسی ارذل اور بیکار چیز سے جڑ جاتی ہے تو اس کا مقدر بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جب جس کی نسبت کسی اعلیٰ و ارفع چیز سے جڑ جاتی ہے تو اس کا مقدر چمک جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس قرآن کریم جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے دیا، وہ لکھا ایک کاغذ پر جاتا ہے، اسی کاغذ کے ایک حصے پر دیگر چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن جو الفاظ قرآن سے منسوب کاغذ ہو گیا اس کا ادب اور احترام کرنا فرض اور لازم ہو گیا، اور کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جو منسوب الفاظ قرآن سے ہے زمین پر پڑا رہے اور ہم اسے دیکھ کر گزر جائیں۔ یہ کم سے کم ہماری غیرت تو گوارا نہیں کرتے۔ اس کے بالمقابل ایک اور کاغذ ہے جو اسی کا ٹکڑا، اسی کا حصہ، اسی کی مل کا بنا ہوا، لیکن راستوں میں، مارکیٹ میں، گلیوں میں، گھروں میں پڑا رہتا ہے، کبھی ہمیں اٹھانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نسبت کسی ایسی چیز سے ہے جس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ کاغذ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اہمیت کے قابل ہے، کیونکہ وہ تعلیم کا ذریعہ ہے۔ تو میرے محترم اور معزز بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ پڑھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے کسی چیز کا وعدہ ہمارے ایمان پر، ہمارے اچھے اعمال پر فرمایا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی خلافت عطا کر دوں گا، دنیا کی خلافت پر تمہیں متمکن کر دوں گا، زمین پر تمہیں ٹھہراؤ اور تمہیں ثبات دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ نے یہ اعلان جو کیا اس کے لیے شرط لگا دی، اگر تم اہل ایمان بنے اور اچھے عمل کرنے والے بنے۔ اور ہم اگر اللہ کے وعدوں کو دیکھیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے جب کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کہتا ہے جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں بس ہم کہتے کن ہو جا، فیکون چیز وجود میں آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ ہم تاریخ کے آئینوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک عقل کچھ کہتی ہے، اللہ کا فرمان کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ اپنے فرمان کے مطابق وعدوں کی تکمیل کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِلَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، ہم تجھے یہ الہام کرتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی ماں کو ایک دل میں یہ بات ڈال دی کہ تیرے گود میں جو بچہ ہے جس کو تو نے جنم دیا ہے، جو تیرے یہاں ولادت پایا ہے، جس کی پیدائش تیرے گھر میں ہوئی ہے، تو اس کو دودھ پلا، اور اگر فرعون کے سپاہیوں سے، اس کے آدمیوں سے، اس کے مخبروں سے تجھے کوئی ڈر اور خطرہ محسوس ہو تو پھر ایک کام کرنا کہ اس کو ایک صندوق کسی چیز میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اس کو انبیاء میں سے بنائیں گے۔ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بچے کی حفاظت کرنا ہے، عقل کہتی ہے گھر میں رکھا جائے، اس کو حفاظت سے دبکا کے رکھا جائے، گھر میں چھپا کے رکھا جائے۔ اللہ تو کہتا ہے اس کو دریا میں ڈال دینا، یہ تو دریا میں بہ جائے گا، اور پھر یوں کہتا ہے کہ اللہ یوں کہتا ہے دریا میں ڈال دینا۔ اب دریا میں اگر یوں ہی ڈال دیا جائے تو بچہ ڈوب جائے گا، اگر کسی تابوت میں بند کر دیا جائے تو بچے کو سانس نہیں آتا، اور اگر تابوت میں سوراخ کر دیا جائے تو پھر تابوت ڈوب جائے گا، بچہ پھر ڈوب جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم اسے اس کے دشمن کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ یہ دشمن تو میرے گھروں میں تلاش کر رہا ہے، وہ تو اس کی طاق میں ہے، وہ اس کے فراق میں ہے، اللہ کیسے حفاظت
होगी, अकल परेशान है। लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, हम इसके दुश्मन के यहाँ लेकर जाएंगे और फिर तेरी तरफ लौटा देंगे। तारीख गवाह है, मूसा की माँ ने बच्चे को अल्लाह के भरोसे पर डाल दिया है। बच्चा पहुंचा है अपने दुश्मन के यहाँ, वहां मूसा की माँ ने दूध पिलाया है, अल्लाह ने उसको जिंदा बचाया है, अल्लाह ने उसको नबी बना दिया है। माशाअल्लाह। तो तारीख बताती है वादा अल्लाह का पूरा हुआ है। बेशक बेशक। वअवहैना इलैहिम लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। आप देखिए हजरत यूसुफ के भाइयों को ये क्या कर रहे हैं। हमने इस बात की भी तंबीह उन्हें कर दी, हालांकि इस बात की उन्हें खबर नहीं है। हजरत यूसुफ के भाई इस इरादे से कि इसको कत्ल कर दिया जाए या कहीं ऐसी जगह डाल दिया जाए जहां इसका कोई नामो निशान ना बचे, अपने इरादे के मुताबिक वो काम करते हैं। कुएं में डाल दिया जाता है, एक काफिले वाले बच्चे को निकालते हैं, लेकिन अल्लाह का फरमान है कि मैं तुझे नबी बनाऊंगा, और सिर्फ नबी नहीं बनाऊंगा, वाली मिस्र भी तुझे बनाऊंगा, वजीर खजाना भी तुझे बनाऊंगा। काफिले वाला ले जाता है, मिस्र के बाजारों में खरीदो फरोख्त होती है, अल्लाह का वादा पूरा होता है और मिस्र की खिलाफत पर हजरत यूसुफ को मुतमक्किन कर दिया जाता है। तो तारीख बताती है अल्लाह का वादा पूरा हुआ। और आइए, वक्त की कमी है मेरे पास, उलमा इकराम का जम्मे गफीर है, मैं और आगे तुम्हें तारीख के हवाले से बताता हूँ। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के कौम की तरफ, अपने लोगों की तरफ भेजता है। फिरौन दुश्मन बन गया, पीछे से फिरौन है, आगे मूसा है। आगे देखा तो दरिया पड़ गया। अकल कहती है कि मूसा के हाथ में क्या है, एक आसा है, अकल ये कहती है। और मूसा चिल्लाते हैं अल्लाह ये मेरी कौम, आगे से फिरौन है और इधर ये दरिया है, हाथ में मूसा के आसा है। एक अकल कहती है कि मूसा एक काम करो, हाथ में तुम्हारे लाठी है, बस मुकाबला करो, क्योंकि दरिया में अगर जाओगे कूदोगे तो इसमें तो तुम हलाक हो, बर्बाद हो जाओगे। अकल कहती है कि तुम्हारे हाथ में डंडा है, मुकाबला करो। लेकिन अल्लाह का फरमान कुछ है, और अल्लाह कहता है फज़रिब बिअसाकल बहर, अपने डंडे को इस दरिया में मारो, हम तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। अकल कहती है अल्लाह एक ही तो डंडा है, यही तो एक सहारा है, अगर दरिया में मारा और उसकी ज़र्ब से ये टूट गया तो हमारा जो सहारा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता कुछ और है, इधर से फिरौन का लश्कर है, उधर दरिया है, हाथ में आसा है। अल्लाह ने यूं नहीं कहा आसा लो फिरौन से मुकाबला करो, अकल तो यही कहती है। अल्लाह कहता है नहीं, इससे मुकाबला मत करो, आप इसको दरिया में मारो। और दरिया में जैसे ही मारा है अल्लाह ने रास्ता दे दिया है, फिरौन का लश्कर आया है, उसी दरिया से अल्लाह ने डुबो दिया है। हजरत मूसा निकले हैं, वादी ते में पहुंचे हैं, अल्लाह से उनके लोग के ख्वाहिश कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं अल्लाह आप हमें पानी दे दे, पानी पीने को नहीं है, परेशान हाल है। हजरत मूसा के हाथ में फिर आसा है। अकल कहती है खोदना शुरू करो, चश्मा निकलेगा, पानी आएगा, और जब खोद कर पानी निकल आएगा तो उससे अपनी जरूरतों को पूरा करना। अल्लाह कहता है फज़रिब बिअसाकल हजर, पत्थर पर मारो। अकल कहती है डंडे को पत्थर पर मारा, डंडा टूट जाएगा। खुदा कहता है नहीं मारो, हम तुम्हारे लिए इसमें से चश्मा उगाएंगे और चश्मा उबाल देंगे। और अल्लाह का ये फरमान, अल्लाह का ये वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? मेरे उलमा बताएं हुआ या नहीं? क्या कुरान इस पर शाहिद नहीं है? और आगे आइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, आपने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। छोटे छोटे कमज़ोर लोग और वो लोग जो गुलाम थे वो लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अल्लाह ने वादा किया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। ये ज़माने वाले दुश्मन बन गए, मक्के वाले दुश्मन बन गए और शेब अबी तालिब में बंद करके वो खुश हो रहे थे, अब यहीं पर घुट कर दम तोड़ देंगे और
اور گھر بار سے انہیں بھگا کر انہیں ہجرت پہ مجبور کر کے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ کا ضابطہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور اٹھاؤ تاریخ, حضرت نبی پاک علیہ السلام 11 ہجری کو چاشت کے وقت دوشنبہ کے دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اللہ نے ان کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو دنیا کی خلافت پر متمکن کر دیا ہے. اونٹ چرانے والا عمر بھی دنیا کی خلافت پر متمکن ہو گیا ہے. تجارت کرنے والا عثمان بھی دنیا کا خلیفہ بنا ہے. شیر خدا علی المرتضی بھی دنیا کے خلیفہ بنے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ کا وعدہ ہے, جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. میں ایک بات کی طرف لانا چاہتا ہوں, اللہ نے ایک چیز کا اور وعدہ لیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ قرآن اتارا ہے, ہم وعدہ کرتے ہیں اس کی حفاظت کا. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ کمی بیشی کر دی جائے. ارے سن, میں ایک سروے کی رپورٹ بتاتا ہوں. وہ یوں کہتا ہے, the Holy Quran is the only ever living miracle. No today, no other miracle of any prophet exists except the Quran. According to a survey, the Quran, the number of Hufaz is more than 10 million. More than 10 million printed in almost part of the world. پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ کاپیاں اس کی پرنٹ ہوتی ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ a single letter no change till now, کہ ایک سنگل لیٹر بھی آج تک یہ کمی بیشی کا شکار نہیں ہوا. آگے کہتا ہے the Holy Quran is the divine book sent down by the Allah to his last and final prophet, and it was revealed to the Jibreel alayhi, it was revealed to him through by the Jibreel. The Holy Quran was revealed within 20 years old. اور آگے کہتا ہے that are 114 chapters, more than 6,000 verses. آج تک اس قرآن میں ایک سنگل لیٹر چینج نہیں ہوا ہے. پہلے 114 آیتیں تھی, آج بھی پہلے 114 صورتیں تھی, آج بھی 114 صورتیں ہیں. وہ پہلے کہتا تھا کہ وہ پہلے 6,000 سے زیادہ آیتیں, 6,000 آیتیں تھی, آج بھی 6,000 آیتیں ہیں. تو جبرائیل کے ذریعے سے آیا ہے, جناب محمد الرسول اللہ پر آیا ہے. ایک سنگل لیٹر بھی آج تک اس میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ایک آدمی اللہ کو یہ چیلنج کرتا ہے, تیری کتاب میں ہم تحریف کریں گے. لوگوں سن لو, اللہ کا وعدہ ہے. چیلنج مجھے نہیں کیا, قاری صاحب کو نہیں کیا, ان علماء کو نہیں کیا, دارالعلوم کو نہیں کیا, کسی مدرسے کو نہیں کیا, اللہ کو چیلنج کیا ہے. اور اللہ نعوذ باللہ اس کے عقیدے کے مطابق اتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ سے اپنی کتاب کی حفاظت نہیں ہوتی. وہ ابو بکر پر انگلی اٹھاتا ہے, وہ عثمان پر انگلی اٹھاتا ہے, وہ فاروق اعظم پر انگلی اٹھاتا ہے. اور سن, تو نے جن لوگوں پر انگلی اٹھائی ہے ان کی سیرتیں آج بھی محفوظ ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ علی سے پہلے قرآن میں چینجنگ ہوئی. علی تو شیر خدا ہے, علی تو اللہ کا شیر ہے, اللہ کے رسول کا شیر ہے. ارے ادنا سا صحابی قرآن کی کسی بات میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا تھا, تو پھر کیسے کہتا ہے کہ علی نے اس تبدیلی کو برداشت کر لیا ہے. بہت اچھے. آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی نے کہا ہے خالد سیف اللہ یہ اللہ کی تلوار ہے. خالد سیف اللہ جس جنگ میں شریک ہو گیا اس جنگ میں فتح ملی ہے. دشمن کا لشکر کتنا ہی بڑا ہو, اس کو فتح سے ہمکنار حضرت خالد بن ولید کی شمولیت کی وجہ سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے ہوئے ہیں. لیکن حضرت خالد بن ولید کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. وہ شہادت سے دنیا سے پردہ نہیں فرمائے, شہادت کی وجہ سے دنیا سے انتقال نہیں فرمایا. کیوں؟
اگر اللہ ان کو شہادت دے دیتا تو لوگ کہتے ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے. ارے اللہ کی تلوار توڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. وہ تو اتنی جنگوں میں شریک ہوا, شہادت نہیں ملی. اللہ کیوں نہیں ملی؟ یہ تو ابو جہل کے بیٹے کی لاش پر یہ اس طرح سے اشبار ہوتے ہیں کہ تمہیں کامیابی مل گئی, مجھے کامیابی کم ملے گی. میری جستجو جو یہ ہے, میری جدوجہد یہ ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے, لیکن ان کو شہادت نہیں ملی کیونکہ اللہ نے اپنی تلوار کی حفاظت کرنا تھا. کسی میں طاقت نہیں ہے اللہ کی تلوار کو توڑ سکے. ایک ادنا سا صحابی اگر تعلیم رسول میں کوئی کمی بیشی ہو برداشت نہیں کرتا, پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کس طرح سے برداشت کر لیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسے والے بہت اچھا پڑھانے والے, بہت محنت کرنے والے, میں یہ بھی نہیں کہتا یہ کتنے دن سے آ رہے ہیں, کتنے دن سے پڑھا رہے ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حافظ قرآن بنا کر آپ لوگوں کے سروں پر جو احسان کیا ہے اس کا آپ قیامت تک ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو اللہ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا. فرعون کو برباد کیا, شداد کو برباد کیا, قارون کو برباد کیا اور نمرود کو برباد کیا. انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. ابو جہل کو برباد کیا ہے, شیبہ کو برباد کیا ہے, عتبہ کو برباد کیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے بلال کو چمکایا ہے, ابو بکر کو چمکایا ہے, عثمان کو چمکایا ہے, علی کو چمکایا ہے, ابو ہریرہ کو چمکایا ہے, امیر معاویہ کو چمکایا ہے, خالد بن ولید کو چمکایا ہے. اللہ کا وعدہ تھا ارے تیرے ہمت اور تیری جرات کہ تو اللہ کو چیلنج کرے, تو ہیرو بننا چاہتا ہے, تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان حفاظ کے سینوں کو ان قرآن کی تعلیمات کے لیے اور اس میں تعریف کے لیے تو ان حفاظ کے سینوں کو کھینچ لے اور بند کر دے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہم کہتے ہیں بچہ ہم نے دے دیا, اللہ کہتا ہے یہ میں نے منتخب کیا ہے, اس بچے کو ہم نے قرآن کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو انتخاب خدا ہے, یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے تو یہ حافظ قرآن بنے ہیں. اللہ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا تو حافظ قرآن نہیں بنتا. آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں, ہم نے قرآن کو 4 چیزوں کے لیے سمجھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دو, اگر کوئی مر جائے تو ایصال ثواب کر دو, اور اگر کوئی کارخانہ شروع کرے, دکان شروع کرے, کوئی مکان بنے, کوئی تجارت زراعت شروع کرے تو پھر اس کو برکت کے لیے پڑھوا دیا جائے. اور اگر کوئی پھنس جائے, کوئی جھوٹے کام کر کے کوئی پھنس جائے تو پھر اسے جھوٹی قسم کھانے کے لیے استعمال کر لیا جائے. وہ یہ کہتا ہے ہمارا کیا نظریہ ہے, ہم نے قرآن کو بیٹی کو جہیز میں دے دیا, حق ادا ہو گیا, حق ادا نہیں ہوا. ہم نے آج تک کوشش نہیں کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. ایک اور بات کہتا ہوں, اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور وہ تمہاری زبان نہ جانتا ہو, اس کی زبان تم نہ جانتے ہو, وہ تمہیں کوئی خط لکھے, اس خط کا مجھے بتائیے کہ اس خط کا ٹرانسلیٹ, وہ خط تمہیں لکھ دے, تمہارے پاس خط آ جائے, اس کا ٹرانسلیٹ کسی جاننے والے سے کراؤ گے یا نہیں کراؤ گے؟ جب تک نہیں کرائیں گے جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. معلوم نہیں میرے دوست نے کیا بات کہی ہے, معلوم نہیں کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے, معلوم نہیں کیا خوشخبری دینا چاہتا ہے, معلوم نہیں کس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہے. آپ تلاش کرو گے اس زبان والے کو, اس سے سمجھو گے میرے دوست نے خط بھیجا ہے, میں اس کی زبان نہیں جانتا, تم اس کا ٹرانسلیٹ کر دو اور مجھے سمجھا دو. تو تم جب تک سکون سے نہیں بیٹھو گے جب تک تم اس کی منشا کو نہ سمجھ جاؤ. ہمارے رب نے ہمیں قرآن کی شکل میں خط بھیجا ہے. لوگوں سنو, میں نے تنبیہ کی ہے, میں نے وعدے کیے ہیں, میری وعیدیں سنو, میری خوشخبریاں سنو. میں ناکامی کے راستے بتاتا ہوں, میں کامیابیوں کے راستے بتاتا ہوں, میں ترقیوں کے راستے بتاتا ہوں, میں تنزلیوں کے راستے بتاتا ہوں, میں روشنیوں کے راستے بتاتا ہوں, میں تاریکیوں کے راستے بتاتا ہوں. آج تک ہم نے کوشش نہیں کی کہ اس کے جاننے والوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہمارے اللہ
نے جو ہمارا رب ہے, ہمارا آقا ہے, ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا مشکل کشا ہے, روزی دینے والا ہے, بگڑی بنانے والا ہے, مشکلوں میں کام آنے والا ہے, اس نے ہم سے اس خط میں کیا کہا ہے؟ 26 آیتوں پر اعتراض ہے. آپ لوگ سمجھا دیں گے کہ کیوں اعتراض ہے؟ نہیں سمجھائیں گے نا, کیونکہ ہم خود بھی نہیں سمجھے ہیں تو پھر ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اجی وہ تو مولویوں کی ذمہ داری ہے, ویسے ان کی بات ہمیں سننا بھی نہیں ہے. ساری ذمہ داری مولویوں کی. میں اور تم مسلمان ہیں, جتنی ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر ہے اتنی ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی فرد امت پر ہے. ہم تمام نبی کی روحانی اولاد ہیں. اگر نبی کی تعلیم پر آنچ آئے گی, ذمہ داری ہماری تمام کی ہے. صحابہ کی تاریخ اٹھاؤ, انہوں نے میدانوں میں جا کر اس بات کا حق ادا کر دیا ہے, وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. اس کی تعلیم کو گھر گھر تک پہنچانا, اس کی حفاظت کرنا, اس پر عمل کرنا, اس کو سیکھنا, لوگوں تک سکھانا ہر فرد امت پر واجب اور ضروری ہے, کیونکہ ہم نبی کی روحانی اولاد ہیں, نبی ہمارا روحانی باپ ہے. نبی کا مشن یہ ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ نے ہم سے وعدہ کیا, اگر ہم نیک عمل کریں گے, اچھے عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی خلافت عطا کرے گا, ورنہ ذلت و خواری ہمارا مقدر ہے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے, عمل صالح کر لیتے, اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے, تو اللہ کہتا ہے ہم یقیناً ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آج معیشت سے پریشان ہے, وقت کی قلت ہے, ہمارے پاس ہر چیز کی قلت ہے, پیسے میں برکت نہیں, وقت میں برکت نہیں, عمر میں برکت نہیں, ہمارے گھروں میں محبت نہیں, ہر چیز تنگ ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. تم نے اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیا, اللہ نے تمہاری معیشت, تمہاری زندگی کو تنگ کر دیا. اور آگے بھی سنو, اللہ کل قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, ہم ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے اور تم کہو گے, اور ہم یہ کہیں گے اللہ ہم تو دیکھنے والے تھے, ہمیں اندھا بنا کر کیوں تو نے اٹھایا؟ اللہ کہے گا کل تم نے میرے ذکر سے اندھا پن اختیار کیا تھا, تم نے آنکھیں موند لی تھی, آج میں نے تم سے آنکھیں ادھر ادھر کر لی اور میں تمہاری طرف نگاہ نہیں کرتا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.